बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 4 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। थंबनेल चूँकि आप नाज़रीन देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, तो आज की ख़बरों का तारुफ़ करवाने की बजाय वीडियो में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वैसे आज की हमारी टॉप स्टोरी वही है जो कल सियालकोट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें श्रीलंकन मैनेजर को मुश्तिल हजूम की जानिब से जलाकर मार दिया गया था। इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से कुछ नए हक़ाइक़, कुछ नए इंकशाफ़ात जो हैं वो मंज़र आम पर आए हैं। इन नए इंकशाफ़ात और हक़ाइक़ के हवाले से वीडियो के आखिर में आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन आज की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं 2 बातें आप नाज़रीन के साथ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फैसल वडा साहब की, जिनकी भरपूर कोशिश है कि वो इलेक्शन कमीशन से किसी तरीके से अपनी नाअहली को बचा सकें, नाअहली केस का फ़ैसला ना हो सके। 1 दिसंबर को जो फैसल वडा की नाअहली से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई थी, उसमें आप उनकी होशियारी को चेक करें, चालाकी को चेक करें कि फैसल वडा ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर ये कहा था कि मेरे वकील आज इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि उनके अहले खाना बीमार हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बार बार इसरार करने पर फैसल वडा ने ये इस्तदा की थी कि 5 से 7 रोज़ के लिए इस केस को मुलतवी किया जाए और 5 से 7 रोज़ के बाद जो भी इलेक्शन कमीशन के सवालात हैं, अमेरिका की नेशनलिटी से मुतल्लिक़, दोहरी शहरियत से मुतल्लिक़, मेरे वकला आइंदा समाअत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर इलेक्शन कमीशन की अदालत को मुतमईन करेंगे। फैसल वडा साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने कोई ऐसी बात नहीं की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो फ़ैसला है जिसमें अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस का फ़ैसला 2 माह में करने का हुक्म दिया गया है, उस फैसले को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए चैलेंज करना चाहते हैं। वाज़ेह तौर पे कहा गया फैसल वडा की जानिब से कि वो इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, चाहते हैं कि इस केस का फ़ैसला हो, लेकिन 5 से 7 रोज़ की मोहलत मांगी गई और फिर इलेक्शन कमीशन ने 2 ऑप्शन देने के बाद इस नाअहली केस को 23 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दिया। यानी फैसल वडा साहब जो है वो 5 से 7 रोज़ की बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वडा को 22 दिनों की मोहलत दी गई कि 23 दिसंबर को इस केस की फ़ैसला कुन समाअत होगी। दोनों जानिब के वकला को सुनने के बाद इस नाअहली केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि फैसल वडा साहब जो इलेक्शन कमीशन का बड़े एहतराम की बात कर रहे थे और उनसे मोहलत भी मांग रहे थे कि हम इस केस को डिसाइड करवाना चाहते हैं, तो उस केस की समाअत मुलतवी होने के फ़ौरी बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है, जिसमें फैसल वडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि एक तो इलेक्शन कमीशन को उनकी नाअहली केस का फ़ैसला करने से रोका जाए, कार्रवाई से रोका जाए, और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें इलेक्शन कमीशन को 2 माह के अंदर इस नाअहली केस को डिसाइड करने का हुक्म दिया गया है, उस फ़ैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई है कि फैसल वडा के इस इंट्रा कोर्ट अपील को पीर के रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो पीर के रोज़ फैसल वडा के इस नाअहली केस की समाअत करेगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फैसल वडा साहब की नीयत ठीक है और उनका मौक़िफ़ भी ठीक है और उनकी नाअहली नहीं बनती, तो वो क्यों मुख्तलिफ़ अदालतों में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में वो अपनी दोहरी शरीयत तर्क करने का जो सर्टिफिकेट है वो पेश कर दें, वो सुरखरू हो जाएंगे, उनके खिलाफ नाअहली के केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फैसल वडा साहब जो है इस केस को लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसमें इल्तवा लेना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रुकवाना चाहते हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि दाल में काला ज़रूर है, बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेट फैसल वडा साहब के पास होता कि जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए जमा कराए थे और वो अमेरिका के नेशनल नहीं थे, तो अब तक जो है इतने साल हो चुके हैं, इतने महीने गुजर चुके हैं, तो फैसल वडा की जानिब से वो जो सर्टिफिकेट है अमेरिका की नेशनलिटी छोड़ने का, वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जा चुका होता। लेकिन लग ये रहा है कि फैसल वडा ने अपने बयान हल्फी में गलत बयानी की है और उनकी जो नाअहली है
وہ دیوار پہ لکھی جا چکی ہے اور مبینہ طور پہ اس ساری چیزوں کو لنگر آن جو ہے وہ فیصل ووڈا کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو مختلف ویلاگ میں بڑا کیٹاگوریکلی بتایا تھا کہ یہ جو بیان حلفی ہے، یہ بیان حلفی جو ہے وہ فیصل ووڈا کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جسے نہ نگلا جا سکتا ہے نہ اگلا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کی وہ سیٹ جو فیصل ووڈا نے چھوڑی تھی، وہاں پر تو پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو چکی ہے۔ عبدالقادر مندوخیل جو ہے وہ کامیاب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں، لیکن اگر سینٹ کی نشست سے بھی فیصل ووڈا کو ہاتھ دھونا پڑے، ان کی نااہلی ہو گئی تو 5 سال کے لیے وہ سیاست بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کی نااہلی کے بعد یہ جو سینٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہے، اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ دھونا پڑیں گے، کیونکہ یہ سندھ کی نشست ہے، اور سندھ کی اسمبلی سے جب اس خالی ہونے والی سیٹ کا الیکشن کرایا جائے گا تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت موجود ہے، اور یہ سینٹ کی نشست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری جو بات کرنی تھی چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے، ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے لیے نیم رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس خبر کے اوپر کچھ دیکھنے والوں کی جانب سے ہمیں جھٹلایا گیا، بہت ساری ایسی باتیں کی گئیں جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا۔ اب اس حوالے سے پیش رفت یہ ہونے جا رہی ہے کہ پیر کے روز وزارت قانون کی جانب سے نئے چیئرمین نیب کی تقرری کا پروسیس شروع کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجی جائے گی، اور اس سمری کے صدر مملکت کے آفس میں پہنچنے کے بعد عارف علوی صاحب جو ہیں وہ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے اس کا آغاز کریں گے۔ نئے نام جو ہے وزیر اعظم سے مانگے جائیں گے، پینل منگوایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ پینل جو ہے وہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں میاں شہباز شریف کو بھجوایا جائے گا، اور اگر ان ناموں پر کوئی اتفاق ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتا تو پھر جو اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ہیں وہ خود سے کچھ نئے نام جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے، نیا پینل جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ تو اس طرح سے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے، جو مشاورت کا عمل ہے، اس کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشاورت جو ہے تو وزیر اعظم نہیں کر رہے، یہ تو صدر مملکت عارف علوی کریں گے، تو میں نے اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ ناک کو آپ نے سیدھا پکڑنا ہے تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے سر کے پیچھے سے گھما کے پکڑنا ہے تو بات وہی ہوگی۔ عارف علوی صاحب اگر مشاورت کا آغاز کریں گے تو کیا اس بات کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس نام پر وزیر اعظم عمران خان متفق نہیں ہوں گے، کیا اس نام کی منظوری جو ہے وہ صدر مملکت عارف علوی دے سکتے ہیں؟ جس نام پر وزیر اعظم عمران خان متفق ہوں گے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کے ساتھ، اسی نام کی منظوری جو ہے وہ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے دی جائے گی۔ یہ تمام مشاورت کا جو عمل ہے وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے ساتھ مشروط ہوگا، تو مشاورت کا عمل چاہے صدر مملکت کریں تو وہ بھی عمران خان کی طرف سے ہوگا، اگر براہ راست وزیر اعظم عمران خان خود کرتے ہیں تو وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ ہماری خبر جو کنفرم ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے معاملے پر آئندہ ہفتے جو ہے وہ مشاورت کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اب ہم گفتگو کر لیتے ہیں آج کی اپنی خبروں کے حوالے سے، لیکن پہلی خبر پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ناظرین سے معذرت کرنا چاہوں گا، آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے یہ پروگرام پورا دیکھنا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو نااہلی کا برطرفی کا سپریم کورٹ میں کیس ہے، جسے 6 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس برطرفی کے آئینی مقدمے کے حوالے سے کچھ تلخ حقائق جو ہے وہ میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ 6 دسمبر کو ناظرین جسٹس امرتا بندیال، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن ناظرین 11/10/2018 کو جاری کیا گیا تھا، اور اس برطرفی کے نوٹیفیکیشن کے بعد شوکت عزیز صدیقی نے 26/10/2018 کو یعنی 16 روز کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تھا اپنی برطرفی کے خلاف، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ تو آج 3 سال اور 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ان 3 سالوں میں اس آئینی درخواست پر صرف 10 سماعتیں ہو سکی ہیں۔ پہلی جو سماعت ہوئی تھی جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ آئینی درخواست دائر کی تھی، 26/10/2018 کو یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور پہلی سماعت جو ہے وہ 13/2/2020 کو ہوئی تھی، یعنی پہلی سماعت جو ہے وہ 14 ماہ کے بعد اس آئینی درخواست کو ٹیک اپ کیا گیا تھا، اور آخری جو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی وہ 11/6/2020 کو ہوئی تھی، اور اب تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد
اس آئینی درخواست کو جو ہے شوکت عزیز صدیقی کی جو برطرفی کا معاملہ ہے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کیس میں التوا ہوا ہے، تاخیر ہوئی ہے، تو جو 5 رکنی ججز ہیں جو اس کیس کو سن رہے ہیں ان کا اس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ التوا میں کوئی رسپانسبل نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو آفس ہے رجسٹرار آفس، اس کی جانب سے اس کیس کو اس فلو کے ساتھ، اس پیس کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، جس طریقے سے جسٹس قاضی فائزہ کا جو مقدمہ تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف، جس طریقے سے اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اگر ہم جسٹس قاضی فائزہ کیس کی بات کریں کہ کب وہ فیصلہ جو ہے جو 26 اپریل 2021 کو سنایا گیا تھا مختصر فیصلہ، اس کا تفصیلی فیصلہ کب جاری کیا جائے گا، یہ بتانے سے پہلے اس کیس کے کچھ حقائق بھی میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف جسٹس قاضی فائزہ نے جو اپنی آئینی درخواست ہے جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی سے روکنے کی استدعا کی گئی تھی، اس آئینی درخواست کو جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے 7/8/2019 کو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا، یعنی اگست 2018 میں اس آئینی درخواست کو دائر کیا گیا اور پھر اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا گیا 19 جون 2020 کو، یعنی تقریباً 8 سے 9 ماہ میں جسٹس قاضی فائزہ کی آئینی درخواست کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 10 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا اور 46 سماعتیں ہوئی تھیں، اور جو 19 جون کو مختصر فیصلہ سنایا گیا تھا اس مختصر فیصلے کے 125 روز گزرنے کے بعد، یعنی 4 ماہ اور 5 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کے 7 ججز کی جانب سے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ 23 اکتوبر 2020 کو جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا، یعنی تفصیلی فیصلہ جاری کرنے میں سپریم کورٹ کو 125 دن جو ہے وہ لگے تھے، جس کے بعد یہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو 19 جون 2020 کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے 20 جولائی 2020 کو نظر ثانی کی درخواستوں کے ذریعے، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے ذریعے اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے نظر ثانی درخواستوں کے ذریعے چیلنج کیا گیا تھا، یعنی جولائی 2020 میں فیصلے کے 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دی گئی تھیں، اور اس پر پہلی سماعت جو ہے وہ 28 اکتوبر 2020 کو ہوئی تھی اور آخری سماعت 26 اپریل 2021 کو ہوئی تھی، اور 18 سماعتوں کے بعد اس کیس کو جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا۔ نظر ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کی فیملی کے حق میں سنا دیا گیا تھا، یعنی جو مرکزی مقدمہ تھا اس میں 46 سماعتیں ہوئی تھیں اور جو نظر ثانی کیس تھا اس میں 18 سماعتیں ہوئی تھیں، اور آج اگر ہم 26 جون 2021 سے کاؤنٹ کریں تو تقریباً 7 ماہ اور 7 دن گزر چکے ہیں آج کے دن تک، لیکن جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آج تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکا، وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہ ہو سکا، اس کی کیا ریزننگ ہے وہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اب ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے جسٹس قاضی فائزہ کا، غالب امکان ہے کہ جو ونٹر ویکیشن سپریم کورٹ کی اور پاکستان کی عدالتوں کی ہونے جا رہی ہیں، ان ونٹر ویکیشن کے بعد جو ہے اس کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی اپنی پرائم سٹوری کی طرف، لیکن یہاں پر وقفہ لیتے ہیں، کچھ دوست آ رہے ہیں بڑی زور و شور کے ساتھ شور کرتے ہوئے، وہ گزر جائیں پھر دوبارہ آتے ہیں۔ تو ناظرین اب بات کر لیتے ہیں آج کی اپنی ٹاپ سٹوری کے حوالے سے۔ کل جو سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں سری لنکن مینیجر کو جو سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں گارمنٹس فیکٹری میں کام کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، ایک مشتعل ہجوم کی جانب سے انہیں مذہبی بنا کے اوپر جو ہے وہ جلا دیا گیا، مار دیا گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے جو نئے حقائق سامنے آئے ہیں، جو انکشافات سامنے آئے ہیں، وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ ناظرین سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایسا واقعہ ماضی میں بھی ہوتے رہے، جب سلمان تاثیر کو جو ہے وہ اسی مذہبی ایشو کے بنا کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد کی ایک پوش مارکیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا، اس وقت بھی ہم قرض کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی لاہور میں بھی 2 لوگوں کو جو ہے وہ جلا کے جو ہے وہ مار دیا گیا تھا، خاکستر کر دیا گیا تھا۔ تو کب ہم جو ہے ان واقعات کو روک سکیں گے یا اسی طرح سے ہم افسوس کا اظہار کرتے رہیں گے؟ تو جب یہ واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی کیا ساکھ بنتی ہے، کس طریقے سے پاکستان کا امیج پورٹریٹ ہوتا ہے، اس کا صرف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس افسوسناک واقعے کے بعد جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں کس قسم کے باہر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، پاکستان کو انٹرنیشنلی کن مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا، اس کا بھی ہم کبھی اندازہ نہیں لگاتے۔
پاکستان بے شک اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، لیکن ہمارے قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں انہیں بھی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کا، اپنی زندگی بسر کرنے کا مکمل طور پہ حق ہوگا، وہ اپنی مذہبی جو رسومات ہیں وہ بڑی آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے گروپس موجود ہیں جن کی جانب سے ایسے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے خود جو ہے وہ جج بن کے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ریاست کے سامنے اس کیس کو لایا جائے، ریاست کو اس میں جو ہے وہ فریق بنا کے ایسے کیسز کا فیصلہ کروایا جائے۔ لیکن جب لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جائے گا۔ آج اس معاملے پر فواد چودھری صاحب نے، ان کے ساتھ اختلاف بھی ہمارا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اتفاق بھی ہوتا ہے، بڑا زبردست انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ٹائم بم لگے ہوئے ہیں، اور وہ ٹائم بم جو ہے اگر ہم نے انہیں ناکارہ نہ بنایا تو یہ پھٹتے رہیں گے، اور وقت جو ہے ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکل رہا ہے۔ تو ہر بار جو ہے ہم افسوس کر کے کہتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں گے، ایسے واقعات کو روکا جائے گا، لیکن ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر کوئی نیا واقعہ اس طریقے کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ انکشافات کیا سامنے آئے ہیں؟ آج جو وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے احسان خاور صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک 118 افراد کو، جو تمام ملزمان ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر عمران خان کو بھیجی گئی ہے اس میں بھی بڑے ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پولیس نے جہاں 118 افراد کو گرفتار کیا ہے، 900 دیگر نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اس تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے، اور 12 گھنٹے کی جو CCTV فوٹیج ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ اتنا سخت مقدمہ جو ہے ملزمان کے خلاف بنایا جائے گا کہ اس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ریاست کی جانب سے، پولیس کی جانب سے اس کیس میں ATC کی دفعات کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے، انووک کیا گیا ہے، اور 200 سے زائد ریڈ جو ہیں وہ پنجاب پولیس کی جانب سے اب تک ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ حقائق یہ سامنے آئے ہیں کہ جس فیکٹری میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اس میں غیر ملکی ڈیلیگیشن نے دورہ کرنا تھا، اور دورے سے پہلے جو سری لنکن مینیجر ہیں جو اس فیکٹری میں ایک طویل عرصے سے، کئی سالوں سے مینیجر کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے فیکٹری کے جو ورکرز تھے انہیں یہ کہا تھا کہ جو مشینیں ہیں گارمنٹس کی انہیں صاف کیا جائے، تاکہ جب غیر ملکی یہاں پر آئیں تو ایک اچھا امیج ہماری فیکٹری کے حوالے سے جانا چاہیے، اور وہ جو آرڈر دینا چاہتے ہیں وہ آرڈر ہمارے پاس رہے، ہم اس آرڈر کو جو ہے وہ بنائیں اور اس کی ڈیلیوری کو ممکن بنائیں۔ تو اس پر یہ پتہ یہ چلا ہے کہ ایک مشین کے اوپر کوئی سٹیکر لگا ہوا تھا، کوئی مذہب سے متعلق وہ سٹیکر تھا، تو فیکٹری ورکر کو کہا گیا کہ سٹیکر کو اتار دیں، لیکن انہوں نے نہیں اتارا، تو پھر سری لنکن مینیجر نے اس سٹیکر کو خود اتار دیا، جس پر فیکٹری ورکر جو ہے مشتعل ہو گئے۔ لیکن اس بات کو بھی رپورٹ کیا گیا ہے تحقیقاتی رپورٹ میں کہ اس واقعے کے اوپر انیشلی جو مینیجر تھے سری لنکن، انہوں نے معذرت کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی، لیکن بعد میں اس معاملے کو پھر دوبارہ سے اچھالا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سری لنکن مینیجر تھے جو مرحوم ہو چکے ہیں، وہ فیکٹری کے معاملات کے حوالے سے بڑے ڈسپلن پسند تھے، بڑے جو ورکرز جو کوتاہی کرتے تھے، جو سستی کرتے تھے، کام چوری کرتے تھے، ایسے معاملات کے اوپر کچھ ورکرز کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا تھا نوکریوں سے۔ تو جو ورکرز تھے وہ ان کے اس ڈسپلن کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے ان سے خوش نہیں تھے، تو اس واقعے کی بنیاد بنا کر انہیں تشدد کا پہلے نشانہ بنایا گیا، اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غالب امکان ہے کہ جو سری لنکن مینیجر تھے وہ تشدد سے ہی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے، انہیں مار دیا گیا تھا تشدد کے ذریعے، اور پوسٹ مارٹم میں یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ ان کے پاؤں اور ٹانگوں کا وہ حصہ جو جل نہیں سکا تھا اور جو اس کی ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے لاہور سے پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے اسلام آباد لایا جائے گا، سری لنکن ایمبیسی کو ان کی ڈیڈ باڈی حوالے کی جائے گی، اور یہاں سے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے سری لنکا روانہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو افسوسناک واقعہ ہے اس پر ہم سری لنکا سے شرمندہ ہیں، سری لنکا کی عوام سے شرمندہ ہیں۔ بہت مواقعوں کے اوپر سری لنکا کی جانب سے ہمیں سپورٹ کیا گیا، چاہے وہ ڈینگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کرکٹ کا معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، ہمیشہ بڑا اچھا جیسچر جو ہے وہ سری لنکن حکومت کی جانب سے، سری لنکن عوام کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا، لیکن اس پر جتنا افسوس کیا جائے انتہائی کم ہے۔
ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ جو شرمندگی ہمارے ماتھے کے اوپر لگی ہے، ہمارے دامن کے اوپر لگی ہے، اس سے ہم پوری دنیا سے اور سری لنکن عوام سے جو ہے اس شرمندگی سے جو ہے وہ نجات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ آپ سے